बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ के बहुत करीबी रहनुमा, बल्कि सबसे करीब जो मियाँ नवाज शरीफ के हैं रहनुमा, उन्होंने फ़ौज पर बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया है और इससे यानी इसके मुकाबले में शहबाज गिल साहब का बयान कुछ भी नहीं था। जो शहबाज गिल साहब ने बयान दिया था और उस पर फिर शहबाज गिल साहब को उठाया गया था और जितना तशद्दुद उनके ऊपर किया गया था, शायद ही आज तक किसी के ऊपर इतना तशद्दुद हुआ हो। बहुत कम लोगों पर, बल्कि हुआ तो है 4-5 और लोगों पर भी, लेकिन सबसे पहले जो आगाज़ हुआ था वो शहबाज गिल साहब से हुआ था। शहबाज गिल साहब ने कहा क्या था? शहबाज गिल साहब ने ARY पर कहा था और इसी केस में फिर अहमद यूसुफ साहब जो प्रेसिडेंट हैं जो ARY के, उनको भी इसमें उठाया गया था और उनको भी गिरफ़्तार किया गया था। उन्होंने भी मुकदमात भुगते, ARY ने भी बहुत इसको भुगता और बहुत ज़्यादा एक ARY पे भी मुश्किलात आईं, तहरीक इंसाफ पर भी आईं, शहबाज गिल साहब पर भी आईं। शहबाज गिल साहब ने कहा यह था ARY पे बात करते हुए कि फ़ौज के अंदर जो है वो एक रैंक, उन्होंने कहा था कि इस रैंक तक के तो अफसरान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, इमरान खान के हामी हैं। यानी वो पॉलिटिकल एक बात कर रहे थे कि जब उनको वोट की उनको ऑप्शन मिलता है तो वो तहरीक इंसाफ को वोट करते हैं। तो फ़ौज के अंदर इस चीज़ को इस तरह से लिया गया कि उन्होंने फ़ौज में तकसीम पैदा की है और उन्होंने कहा कि फ़ौज शायद अपने चीफ़ के साथ नहीं है बल्कि फ़ौज तहरीक इंसाफ के साथ है। ये तकसीम है, उसके अंदर एक दराड़ है और चीफ़ का एक कंट्रोल नहीं है, क्योंकि फ़ौज के बारे में ये कहा जाता है कि जिस तरफ चीफ़ देखे तो 7 लाख फ़ौज उसी तरफ देखती है। और उसके बाद फिर शहबाज गिल साहब के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही तकलीफ़ था। मैं ख़ुद उस चीज़ का इसलिए नहीं शायद हूँ कि जब शहबाज गिल साहब को अदालत लाया गया 2-3 बार, तो हम वहाँ पर मौजूद थे और बड़े करीब से हमने उस वक्त देखा शहबाज गिल साहब को। और फिर वो भी हम इस बात के गवाह हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर लोग उनके ऊपर जो है वो इतनी जुल्म और जबर तशद्दुद बर्दाश्त करने के बावजूद, उसका सामना करने के बावजूद, तहरीक इंसाफ के कुछ लोग उनके ऊपर उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते थे कि ये तो झूठ बोल रहा है, इसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊँ, जो उनके ऊपर प्रोपेगेंडा करने वाले एक PTI के रुकन जो है वो अभी ताज़े लौटे बने इस 26वीं आईनी तरमीम में, जिन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया था शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़। तो खैर, अब पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने क्या कहा है, फिर बात करते हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग में तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं और ये कितना संगीन इल्ज़ाम है। पहले ये सुन लीजिए, फिर बात करते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जो इस वक्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं मौजूदा तनाजुर में। हमें बर्बाद भी किया, हमें ज़ख्मी भी किया और उसका जिक्र भी मीडिया पे ना आने दिया, मगर इनको फूलों की तरह रखा हुआ भी है और देसी मुर्गियां भी चल रही हैं और मजलूम भी ये है, जालिम भी हम हैं। और जिन्हों आप ये बात करते हैं कि ये कैसी हुकूमत है, ये वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब हमारे ख़िलाफ़ चीज़ें हो रही थी तो हमारे ऊपर तो मतलब अल्लाह की शान है कि क्या बंदा इनको कहे कि इतने झूठे हैं। ये कह रहे हैं कि मतलब हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत जुल्म किया और PTI के साथ कुछ भी नहीं कर रही इस्टेब्लिशमेंट। मतलब क्या बात ये कर रहे हैं। लेकिन आगे आप सुने, मालिक साहब ने जब सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा। ये हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी? आपने इतनी बड़ी बात की है कि इदारे के अंदर से कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ पुष्पनाई कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं आपके फिर जो सालार हैं उनकी पूरी ग्रिप नहीं है? किस तरह इदारे के अंदर लोग हो सकते हैं जो अपनी मर्जी से काम करें? देखिए मालिक साहब, अगर आपने ग्रिप का अंदाजा करना है तो फिर इससे आप अंदाजा कर लें कि 8 फरवरी के नताइज जो पिक एंड चूज के साथ बनाए गए, और मैं तो बार बार ये कहता आ रहा हूं कि लाहौर डिवीजन को सिर्फ देख लें कि यहाँ कितना पैसा किस बासर बंदे ने लिया है और किस तरह यहाँ फॉर्म 47 उनके हवाले किया है, जिनका जो आज जिक्र करते हैं कि हम फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो सारे सबूत हैं, यहाँ कोई बंदा देखने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसी तरह आज भी ये बात कह रहा हूं कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बाअसर जो इंतजामी ढांचे में लोग मौजूद हैं, वो फैज हमीद के फैज याब हैं, वो साकिब निसार के फैज याब हैं। ये सारा कुछ हो रहा है मगर कोई देखने वाला है ही नहीं। मैं और आप बातें करते रहते हैं। चले बातों से एक ब्रेक लेते हैं। ये मियाँ जावेद लतीफ़ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें इस्टेब्लिशमेंट की उस शख्सियात ने पैसे लिए हैं और ये बात वो
5ویں 6ठी بار کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بار یہ بات کر چکا ہوں لیکن اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا، اور خود احتسابی جو ادارے کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر ایک نظام ہے خود احتسابی کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کسی کا احتساب نہیں ہوا. وہ کہہ رہے ہیں میں کئی بار بتا چکا ہوں. اور لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے بات کی وہ بہت سنگین، انہوں نے بہت خوفناک انہوں نے یہ الزام لگایا ہے فوج کی قیادت پر کہ ان کی گرپ نہیں ہے شاید اپنے ادارے کے اوپر، کہ ان کے ادارے میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کی سہولت کاری کر رہے ہیں. اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا بکواس اور لغو بات نہیں ہو سکتی کہ اس فوج کے اندر سے تحریک انصاف کو سپورٹ مل رہی ہے. آپ کے سامنے تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود یہ کہنا کہ فوج کے اندر سے تحریک انصاف کو کوئی گروپ سپورٹ کر رہا ہے، اس سے بڑی جھوٹ اور غلط بیانی نہیں ہو سکتی. اور ظاہر ہے فوج کا سسٹم بھی ایک ایسا ہے کہ وہاں پہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے کہ ادارے کی ایک پالیسی ہو اور کوئی نیچے سے بیٹھ کے اس پالیسی کے اگینسٹ کسی کو سپورٹ کر رہا ہو، ایسا نہیں ہوا کرتا. لیکن یہ اب بہت بڑا الزام لگایا ہے میاں جاوید لطیف نے، اور وہ پچھلے 8 ماہ سے فوج پہ الزامات لگا رہے ہیں، لیکن نہ تو کبھی ان کے الزامات کی تردید آئی ہے، نہ کبھی ان کو روکا گیا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت کتنی پھنسی ہوئی ہے کہ وہ میاں جاوید لطیف کو منع تک نہیں کر سکتے. اس حد تک اسٹیبلشمنٹ کی مشکلات ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ میاں نواز شریف کے بہت قریبی ہیں، تو اس لیے شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کو مطلب ریکویسٹ ہی کر لیں کہ آپ یہ الزامات ٹی وی پہ نہ لگایا کریں. ان کو ریکویسٹ تک نہیں کر پا رہے ہمارے ادارے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیونکہ سارا ایک چیلنج جو ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف بنے ہوئے ہیں، تو شاید کوئی یہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ نون لیگ میں نواز شریف کی قریبی شخصیت کو ریکویسٹ کر کے روک لیا جائے کہ آپ ٹی وی پہ یہ الزامات نہ لگایا کریں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ ثبوت ہمیں دے دیں کہ کس نے پیسے لیے ہیں. یہ کھلے عام یہ الزام لگاتے ہیں میاں جاوید لطیف. اور اگر یہی الزام تحریک انصاف کے کسی بندے نے یہ والا لگایا ہوتا، یا یہ الزام لگایا ہوتا کہ فوج کے لوگوں نے پیسے لے کے اور فارم 47 جاری کروایا ہے، تو اب تک اس کے ساتھ کیا ہوا ہوتا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انصاف حسن پشوتا جس نے آج تک سوائے عمران خان سے وفاداری کے کبھی فوج پہ اٹیک نہیں کیا، کبھی ایسی چیز نہیں کی، کبھی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی، اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں جس طرح کی چیزیں ہوئیں. لیکن میاں جاوید لطیف ہوں، مسلم لیگ نون ہو، ان کو مکمل طور پہ فری ہینڈ ہے کہ جس طرح کی مرضی آپ الزامات لگائیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. اب آ جائیں اس بات پر کہ اور کیا چیزیں چل رہی ہیں. ایک طرف یہ فوج پہ الزامات لگا رہے ہیں، دوسری طرف سہیل وڑائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کے اندر ایک سوچ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں پولیٹیکل نیریٹو بنانے میں ناکام ہیں. اور وہ سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ فوج کو اس بات کے بھی اوپر بھی تحفظات ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر رہی. اور ظاہر ہے نون لیگ بیچاری اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی، تو وہ فوج کو کہاں ڈیفینڈ کریں گے. اور نون لیگ تو اگر فوج کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی تو یہ فوج کے حق میں بہتر ہے. کیوں؟ نون لیگ جس کے حق میں بیان دیتی ہے تو لوگوں کے سینٹیمنٹس اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن سہیل وڑائی صاحب کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ نون لیگ نہ فوج کو ڈیفینڈ کر پا رہی ہے، نہ کوئی عمران خان کے نیریٹو کے مقابلے میں نیریٹو دے پا رہی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی تحفظات ادارے کے اندر پائے جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر آپ کرنٹ ایشو دیکھ لیں کہ مطلب باقی تو آپ چھوڑ دینا کہ جو پاکستان کے لوگوں کو ان پہ اعتماد نہیں ہے، نون لیگ کے اوپر، ان حکمرانوں کے اوپر، یہ ظاہر ہے عوام نے ان کو ووٹ بھی نہیں دیا تھا، مسترد کر دیا تھا، اس کے باوجود یہ مسلط ہو گئے. تو لیکن کرنٹ اگر آپ ایشوز دیکھیں، ایک یہ میاں جاوید لطیف کے فوج پہ الزامات، دوسرا میں نے آپ کو سہیل وڑائی صاحب کو بتا دیا کہ فوج کا نقطہ نظر جو وہ بتا رہے ہیں کہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ نون لیگ نہ پولیٹیکل نیریٹو بنا پا رہی ہے عمران خان کے مقابلے میں، نہ فوج کو ڈیفینڈ کر پا رہی ہے. پھر ساتھ ہی آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ نے ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو باریک وارداتیں ڈالی ہیں، جس پہ مہتاب حیدر صاحب، شہباز رانا صاحب کی سٹوریز آپ نے فالو کی ہوں گی کہ کیسے انہوں نے فگرز کا گورکھ دھندا کر کے اور خسارے کو انہوں نے چینج کیا ہے سرپلس میں پنجاب نے. اور اس حوالے سے جو مہتاب حیدر صاحب ہیں ان کو میں نے جو ویلاگ ہے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ اگر آئی ایم ایف کی رپورٹ پبلک ہوئی تو اس میں بہت بڑے انکشافات ہوں گے، جو یہی جس طرح سے انہوں نے فگر فجنگ کی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے 200 ارب روپے جو ہے وہ نکال کے دوسری طرف ڈال کر اور سرپلس کر دیا اور خسارے کو زیرو کر دیا. تو یہ چیز ہے. پھر ایک اخبار میں یہ بھی خبر آئی کہ نون لیگ نے، پنجاب حکومت نے یو اے ای میں جو انویسٹمنٹ کر دی اس کے اوپر آئی ایم ایف نے سوالات اٹھائے ہیں. پھر آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ ابھی یہ جو پی آئی اے کی نچکاری ہے وہ بھی یہ نہیں کر سکے. پھر آپ دیکھیں کہ فیصل ووڈا جو آپ کو پتہ ہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کتنے قریب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چین جو ہے وہ بہت شدید ناراض ہے مریم نواز کے ایک بیان کے اوپر.
اب وہ کس تناظر میں انہوں نے یعنی بیان تو یہ دیا کہ جو چائنیز مر رہے ہیں اگر خدا نخواستہ یہاں پہ جو ان کے ورکرز، تو یہ نارمل سی بات ہے. یہ کہا ہے فیصل واڈا صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں، اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ چائنیز بہت شدید ناراض ہیں. یعنی ایک ایسی حکومت جن سے عوام ناراض ہیں، ایک ایسی حکومت جس سے جن کے اوپر IMF کے بھی تحفظات ہیں، جنہوں نے چائنا کو بھی ناراض کر لیا ہے، جن کو مسلط کرنے کی وجہ سے US سے بھی خط آ رہے ہیں، UK سے بھی خط آ رہے ہیں، قراردادیں بھی پاکستان کے خلاف پاس ہو رہی ہیں، UN کے ورکنگ گروپ کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں، پوری دنیا میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں. اور یہ ابھی ان کا جو بلنڈر تھا وزارت خارجہ والا، کہ وزارت خارجہ نے صالح ظافر کے ذریعے ایک امریکہ کے خلاف خبر لگوا دی، پھر وزارت خارجہ نے اس کو خود تردید کی، پھر وزیر خارجہ آپ کے کہیں نظر نہیں آتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس سارے سینیریو میں پھر نون لیگ کے اپنے اندر گروپنگ ہو گئی ہے، جو کل اسد اللہ خان صاحب نے بلاگ کیا ہے کہ نون لیگ کے اندر سینئر جو MPs ہیں، سینئر جو پولیٹیشنز ہیں، MPs ہیں، ان کا ایک گروپ بن گیا ہے. نون لیگ کے اندر لڑائی چل رہی ہے. تو مطلب اسٹیبلشمنٹ کیا کیا ان کے لیے کرے. تو یہ ایک ایسا چیز ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. پھر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو کل ہونا تھا وہ کل نہیں ہو سکا. بتایا گیا کہ شہباز شریف صاحب بیمار ہیں، اور لیکن بہت بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے مہتاب حیدر صاحب نے کہ کل شہباز شریف صاحب نے FBR کے ایک اجلاس کو ہیڈ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے میٹنگ کو چیئر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار تو نہیں تھے. پھر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل سے آج تک کیوں آیا ہے؟ اس حوالے سے میں ان کا ٹویٹ بھی پڑھ دیتا ہوں. ان کا ایک ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ آیا ہے سلمان غنی صاحب کا بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پس پردہ پھر کچھ چیزیں لگتا ہے کہ ہو رہی ہیں جس وجہ سے کل اجلاس نہیں ہوا، اور اس اجلاس کو آج تک جو ہے وہ ملتوی کیا گیا تھا. سلمان غنی صاحب نے کل یہ ٹویٹ کیا، کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ 12 بج گئے تھے اور 12 بجے کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ آج اسلام آباد میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی ٹائمنگ اہم ہے، یعنی آج منگل کو، جس میں دہشت گردی کے سدباب کے لیے صورتحال پر غور و خوض کے بعد نئی حکمت عملی کا تعین ہوگا. وہیں ملک کے اندر سیاسی تناؤ میں کمی اور دہشت گردی کے خلاف یکجہتی کی فضا کے بارے میں بھی اعلانات متوقع ہیں، جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ وہ ایپیکس کمیٹی میں اگر بات ہوگی تو وہ آج کیونکہ آرمی چیف بھی وہاں موجود ہوں گے تو وہ بات کریں گے، جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے. تو یہ ایک صورتحال ہے. ڈیولپمنٹس تو بہت ساری ہو رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں کوئی بڑی خبر آتی ہے نہیں آتی، اور خاص طور پہ اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ریئیکشن آتا ہے جو کچھ اس نے کہا ہے میاں جاوید لطیف نے، یا اس بات کو مکمل طور پہ اگنور کر دیا جاتا ہے کہ نون لیگ کو کھلی چھوٹ ہے کہ نون لیگ کچھ بھی کہے، اور تو ان کو حق ہے کیونکہ لاڈلے ہیں. تو لاڈلے آپ کو پتہ ہے کچھ بھی کہیں تو ان پہ وہ بلنڈر بھی کریں تو پیار آتا ہے. ان کی وہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں بھاندے دی ہر شے بھاوے تیان بھاندے دی کش نہ بھاوے، کہ جو آپ کو پسند ہو اس کی ہر ادا آپ کو پسند ہوتی ہے، اور جو آپ کو ناپسند ہو تو اس کی ہر بات آپ کو بری لگتی ہے. تو یہ شاید نون لیگ کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بہت محبت ہے ان سے اور اسٹیبلشمنٹ کو بہت پسند ہے نون لیگ، تو شاید میاں جاوید لطیف کا یہ بات کرنا بھی ان کو اچھا لگے کہ یار اس نے شکوی تو کیا ہے پھر کیا ہے. لیکن یہی بات اگر کوئی اور کر دیتا تو اب تک وہ غائب ہو چکا ہوتا اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا اور کتنے عرصے بعد وہ واپس آتا. لیکن وہی بات کہ بھاندے دی ہر شے بھاوے، تو نون لیگ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو ان کی ہر بات ہی پسند ہے، ان کی ہر ادائی پسند ہے. تو یہ اس وقت پاکستان کے اندر چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم صاحب کا حامی ناصر. اللہ حافظ. وہی مشرف تھا لاغر، کمزور، ریاست قانون اور آئین سے بھاگا ہوا، مرتے دم تک اس کو اس دھرتی پہ سانس لینا نصیب نہیں ہوا. وہ ضیاء-ال-حق جس کی وہ جنگلی بیڑ کی طرح وہ دانگ تھے، بھول گئے کہ جب مرا آج بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ فیصل مسجد میں اس کے قبر میں جو ہڈیاں پڑی ہیں وہ انسان کی ہیں کہ کسی جانور کی ہے. کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ سابق عامر یعنی کہ یحییٰ خان اور پیشرو ایوب خان، کسی کو علم نہیں ہے کہ ان کی قبریں کہاں پہ ہیں. آج اور یہ تاریخ کے کوڑے ہیں جو لگے ہیں ان تمام لوگوں پہ جنہوں نے اپنے وقت میں اپنے آپ کو فرعون ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ وہ تھے جو انڈسپینسیبل تھے، جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے.
تو لہذا جس شخص نے اس پاک دھرتی کے لوگوں کے ساتھ، ان کے وسائل کے ساتھ، ان کے قوانین کے ساتھ جبر، ظلم یا کھلواڑ کی کوشش کی، تاریخ نے ایسے عبرتناک کوڑے ان پہ برسائے ہیں کہ آج ان کے وجود کی ریون جو ہے، باقیات، وہ بھی کسی کو دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے. نہ کسی کو شکل دکھا سکتے ہیں. اور یہ بات جرنیلوں تک محدود نہیں ہے، ججوں کی مثال لیں. یہی افتخار چودھری، مجھے یاد ہے 2013 میں جو صدر تھا، یہ جب ریٹائر ہو رہا تھا تو کسی نے کہا اسلام آباد بار ان کے لیے کھانا کرے گی، تو میں نے کیبنٹ کو کہا آئے گا تو میں اس کو گندے انڈے ماروں گا، اور نہیں آیا. افتخار چودھری یعنی کہ کتنا بڑا فرعون بن گیا تھا. پھر ثاقب نثار کو ہم نے دیکھا، بندیال کو دیکھا، کھوسا کو دیکھا، یعنی کتنے چھوٹے ثابت ہوئے اتنے بڑے مناصب پہ براجمان لوگ. اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں ہم نے سب سے بڑا عدالتی خبیث دیکھا. یہ منصف، اس کو کہنا، اس کے اعمال جو ہیں، جو اس نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا، پی ٹی آئی کو نشانہ بناتے بناتے وہ پاکستان کا بیڑا غرق کر گئے. آج یہ 26ویں آئینی ترمیم اس نے ہموار کی ملی بھگت کر کے. اب نون کے لوگ چیخ رہے ہیں کہ جی ہم انگلستان میں جن لوگوں نے، گھر سے گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ سیولائز معاشرے میں سیولائز طریقے سے کسی کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے. آپ دھمکیاں دے رہے ہیں ہم پاسپورٹ بلاک کریں گے، ہم ہیں نا، آپ بلاک کریں ہم کھلوائیں گے، جس کا آپ بلاک کریں گے ہم کھلوائیں گے. اور سب کو یہ یاد رکھا جانا چاہیے جو آج مناصب پہ براجمان ہیں. جس طرح وہ باجوہ کی فرانس میں شاید ویڈیو آئی تھی جب اس کو پڑھ رہی تھی گالیاں، اور یہ فائز عیسیٰ کو یہ درس لیں. پاکستان کے قوانین کے ساتھ، پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے ساتھ جو کھیلے گا عوام نے معاف نہیں کرنا ہے. تو لہذا پاکستان سموگ کا شکار، سموگ کھا رہا ہے. ابھی یہ سموگ پہلے لاہور تک محدود تھا، اب تو یہ پشاور تک پہنچ گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم اسلام آباد کے لوگ بھی اس سے محفوظ نہیں ہوں گے. پھر ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ آنے والے 3 سالوں میں تباہ کن ہیں. اب ہم کرپشن سے کرنے سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کے مار پیٹ اور اغوا کیے جانے سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم مستونگ میں جو بچیاں ماری گئی اور جو کوئٹہ میں جو ہیں 24-25 لوگ شہید ہوئے خودکش حملے میں، ہمارے پاس ان کاموں کے لیے وقت نہیں ہے. خیبر پختونخوا کہ بارڈر ایریاز پریکٹیکلی جو ہیں قانون کی حکمرانی سے نکل چکے ہیں، وہاں بندوق کے زور پہ فیصلے ہو رہے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. ہمارے پاس وقت ہے صحافیوں کو ان کا آواز مزل کرنے میں، ان کو نوکریوں سے نکلوانے میں، ان کو اغوا کرنے میں، سیاستدانوں کی لائلٹیز، وفاداریاں تبدیل کروانے میں، وکلاء کو دھمکیاں دینے میں. اور پاکستانیوں، ایک واحد چیز جس نے پاکستان میں غنڈوں کے راج کو قائم کیا ہے وہ خوف ہے. اس خوف کے بلبوتے پہ 25 کروڑ عوام جو ہیں ان کو زنخوں کی سٹیٹس تک محدود کر دیا ہے. ایک ہی تو زندگی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی گزاری نا. لاکھوں سال کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں.
تو جب یہ ایک زندگی ہم نے ڈر ڈر کے اور خوف سے اور سسک کے گزارنی ہے، تو جو تاریخ میں جن لوگوں نے نام رقم کیا ہے، کیوں کر ہم نہیں دے سکتے ہیں؟ نگورا کاراباخ کی تاریخ پڑھیں، عراق کی تاریخ پڑھیں، ترکوں کی تاریخ پڑھیں، رومنوں کی تاریخ پڑھیں، ماضی میں زیادہ نہ جائیں، کیوبا کی تاریخ پڑھیں، چی گویرا کو پڑھیں، فیڈل کاسٹرو کو پڑھیں، صدام حسین کو پڑھیں.